मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, तुम्हें क्या पता कि ये कौन सी रात है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते और जिब्रील इस रात में रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। मिन कुल्लि अम्र, हर तरह के अहकामात लेकर। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये सलामती है ये रात यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। इस बारे में एक चीज़ तो लोग बहुत ज़्यादा जो पूछते हैं कि लैलतुल क़द्र तो हर मुल्क में अलग अलग होती है। आज यहाँ 27वीं है, सऊदीया में क्या है 28वीं। तो इस बारे में खूब समझ लें कि जितनी इबादतें शरीयत ने हमें दी हैं और उनके वक्तों के जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं वो हर मुल्क के उसी हिसाब से होंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश शम्स, सूरज के ढलकते हुए नमाज पढ़ो। सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज। तो आप जहां नमाज पढ़ रहे होगे वहां का सूरज मुराद होगा या जापान का? बोलो ना भाई, क्या हो गया भाई? जापान में हो तो जापान में सूरज तुलू हो रहा है, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में। अभी जापान में तो पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा। तो जैसे नमाजों के औकात हर मुल्क के अपने हिसाब से होते हैं। सऊदी अरब में फजर का टाइम जब दाखिल होता है तो हमारे यहाँ फजर गुजर चुकी होती है, मकरू इशराक का वक्त भी ख़त्म हो चुका होता है। तो अब कोई कहे कि मैं सऊदीया के हिसाब से चलूँगा, तो सऊदीया में तो भाई फजर की नमाज जब आप हो रही होती है तो यहाँ सूरज तुलू, बल्कि यहाँ जब फजर हो रही होती है वो तो पीछे है ना 2 घंटे। हाँ, यहाँ सूरज तुलू हो चुका होता है। वहाँ ईशा की नमाज होती है, वहाँ मगरिब की होती है और यहाँ ईशा की हो रही होती है। तो जैसे नमाजों में हर मुल्क का अपना एक तरीक़ा है, अपने वक्त हैं, तो ऐसे ही जो साल की तारीख़ें हैं, ईद है, बकरा ईद है, यौम अरफा है, लैलतुल क़द्र है, आखिरी अशरा है, ये सब उस मुल्क के हिसाब से होगा। जैसे जैसे जिस मुल्क में ईशा का वक्त दाखिल हुआ तो अल्लाह ने जो ख़ास पैकेज रखा हुआ है अपने बंदों के लिए, वो पैकेज उस मुल्क के लिए स्टार्ट हो गया। हर नेकी का सवाब 1000 गुना बढ़ा दिया गया। तो लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में, और रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में इम्कान ज़्यादा, और 27वीं में और भी ज़्यादा। समझ रहे बात को? और आज कौन सी रात है? 27वीं रात है। तो इस बात का बहुत इम्कान है कि आज कौन सी रात हो? लैलतुल क़द्र। इस रात में जिस जिस मुल्क में ये रात होगी वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होगा, और ख़ास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल। जैसे पैगंबरों में सबसे अफजल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ते कौन से हैं? जिब्रील, जिनको अल्लाह ने रूहुल अमीन करार दिया, मुक़द्दस रूह। रूह क्यों कहा? रूह इसलिए कहा कि रूह जब हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी जिंदा होती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी रूह के लिए
روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا، اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو۔ تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں۔ دیکھو بھائی، لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے، اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں۔ لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے، وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے، اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے۔ وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے۔ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے۔ قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی۔ تنخواہ پوری لیتے، کام ادھورا کرتے۔ آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے، دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا، تنخواہیں پوری لی جا رہی۔ پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا، حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو۔ بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے، لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے؟ بھائی گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں، تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ کام ادھورا، اور جب حق لینے کی باری آئی پورا، اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے۔ لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے، فیصلے کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ووصینا، وصیت کر دی ہے۔ وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر تو موت نہیں آتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کی تاکید سے کہتا ہے نا، تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا، بہت سخت آرڈر ہوتا ہے۔ تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا، بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ ایسے لوگ ہیں 10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ۔ اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا، اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، باپ بول رہا ہے زیادہ، تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا، چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا، زیادہ نہیں۔ یہ بہت گھٹیا جملہ ہے، بہت غلیظ جملہ ہے یہ۔ آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ، وہ جو مرضی بولے، آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، بہت بڑا حق ہے۔ تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے، تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا، تانے دیتی ہیں۔ کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال،
ماں کو کرنے دیں گی آپ نے کرایا یہ. او بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا, ہو گیا, آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, برا بلا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے. اے اللہ, ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں. اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. کتنی خواتین ہیں, شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات, بولو بھائی, نہیں کرتی. سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا. ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے, نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے, ہم بھی نکلو. کوئی ریلیشن تھوڑی ہے. سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے. میاں ادھر سوئے گا, بیگم ادھر. کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے, تم ادھر کیوں سو رہے, بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات, تم وہاں سو گے تم وہاں, تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر. تو یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے. تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں, انسان سے دور. تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے. تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر. عورت کو وفا کرنی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ اگر گھر میں نہیں ہے, سفر پہ گیا ہے, تو خیانت نہیں کرنی ہے. ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا. اجازت نہیں ہے آپ کو. جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا, گپیں ہو رہی ہیں, میسج بازیاں چل رہی ہیں. اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ, بولو بھائی, نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا, وہ آخری خطبہ, اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں. تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے, اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو. ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں, اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں. فرمائے اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر, تم پر حقوق ہیں ان کے. وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ. بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے, تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت, ہر وقت ناک پہ. دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہاں ہو بڑا اچھا, جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین, اور ہاں ہاں بڑی گپ شپ. گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ. اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں, بولو نا بھائی, نہیں جائے گا. سگے بھائی سے ناراضی ہے, سال ہو گیا 2 سال ہو گئے, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے. وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی, الگ الگ رہ رہے ہیں, لڑکے کیا کرنا ہے, تم پہل کر کے دوستی کر لو. یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا, ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے, تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائٹ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو, پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں. جب الگ الگ ہے, وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے, وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے, پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو. بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا. لوگ کہتے ہیں میں چھوٹا ہو جاؤں گا, تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں, بلند کر دیتے ہیں. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو. خونی رشتے, پیسے, سمجھ رہے ہو,
دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں, آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت پہ بلا لیا, بہت اچھی بات ہے, بلائیں بہنوں کو. اصل چیز ہے کیش, یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے. پیسے نہیں دیے جاتے آج. منتیں مانیں گے روزے کی, منتیں مانیں گے نمازوں کی, صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ. ٹھیک ہے نا, اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا. خواتین بھی مانو اتنے روزے رکھوں گا. پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرا سارے بھی کام بنا دے, پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں, یہی تو کام ہے. تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں؟ تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو, پیسے روکڑا, سمجھ رہے ہو؟ بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو, یہ ہدیہ ہے آپ کو. اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے, چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے, سائٹوں سے بھجوا دو. کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا, میرا نام نہیں آنا چاہیے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ. بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو. زکات دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو, ٹھیک ہے, زکات بھی دینا جائز ہے, ثواب ملے گا, لیکن زکات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری. بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے, بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے, لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے, اس کو تو زکات کے علاوہ بھی دو نا بھائی. تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں, آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو. بچے پہ باپ کا بھی حق ہے, چچا کا بھی حق ہے تربیت میں. وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ. چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی, ڈانٹ دی, تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے. بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں, ان کا بھی رشتہ ہے, یہ بڑے ہیں. اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا, کبھی سختی کر لی, تو بیٹا برداشت کرنا ہے. فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی آپ تو چلو باپ ہو, یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا. وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا. جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو. پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی, اس کی شادی بھی کی فکر ہوگی, تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن. ارے بول لو نا یار, نہیں ہے, ہماری ٹینشن نہیں. پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا, اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی, چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے, میری ٹینشن نہیں ہے. میں کیوں تعاون کروں بزنس میں, میں کیوں جاب دلواؤں, میرے تعلقات ہیں, میں کیوں دلواؤں, میرا کیا ہے. ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں, اس وقت غیر تھا, اب اپنا کیسے بناؤں. ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, ابا سے تو بہت ہی پٹے ہیں, تمیز سے, طبیعت سے. اماں سے بھی پٹے ہیں, بھائیوں سے بھی پٹے ہیں. اور ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی کیوں. ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو. اپنے بھائیوں کو ہمارا ابھی بھی بیان سننے میں تو بھائی کبھی کٹ لگائیں یار بچوں کی, ہمیں بھی اچھا لگے گا, بچوں کو احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں. تو خواتین سے محبت کا حکم ہے, ان کو باپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی, تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, کمزور. ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے. کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے, میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو. بھائی پالتے ہیں نا, چچائی تو پالتے ہیں پھر. تو اسی طرح ماموں ہے, ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں, اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں. کبھی ہمارے ماموں نے آ کے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں ہوئی, ابے تم کون ہوتے ہو آ کے, ایسا ہے میرے بچے ہیں سسرال کا, میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا. یہ اب کے ڈائلاگ ہے, پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی, بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو. کیسے سمجھائیں بھائی, کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو, لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل. تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی, وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا. ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں. بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں, تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے, ڈانٹے. پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے, کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے, خاندان میں سب کو کیا ہوتی ہے, ٹائٹ ہے بالکل, فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے. آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ, میں تو جاتا رہتا ہوں نا. کزن آئے گا نا, وہ کہے گا, بچے کھیل رہے ہوں گے نا, کزن بڑا کزن ہے, وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا, بولے چلو شاباش مغرب کا ٹائم ہو گیا, گھر سارے بچے
اس میں اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے یا ماموں ہے. خاندان کا ایک بڑا آئے گا, چٹکی بجائے گا, بولے پتلی گلی سے نکلو, سارے چلے جائیں, کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے. سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق. تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے, تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, ان کو ورغلائیں نہ کریں. ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں, بھائی ایک چماٹ کافی تھا, 6 بلا وجہ لگا دیا آپ نے, الگ بچے کے سامنے نہیں. ایک تھپڑ تھا, چلو 2 بنتے ہیں, آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے ہو, اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا, تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے بھائی ذرا ٹھیک ہے بھائی. بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے, 6 اور مارنے چاہیے تھے, لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو. تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے. تو تمیز الگ سے, سامنے نہیں. تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے, سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے, رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے, لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, زنا, یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں. یا تو بھائی انگریز بن جاؤ, انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی, نہ کوئی توبہ طائب, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر تو نہ رمضان, نہ شوال, نہ تراویح, نہ عید. پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا. پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں. آج 27ویں رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے پھوڑو. انگریز تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے, کل ہیں پھوڑیں گے, برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے. ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے, شوال کیا ہے, حج کیا ہے, حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں نا, گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہتے بھائی تمہاری ہڈی کا ہمارا نہیں ہے. تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ, اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا, کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات, پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو, کہنے کیا ہے نفسیات, انٹرٹین تھوڑا سا, وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے, اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی, اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو, پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں, لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے, پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں, حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, تو توبہ بھی کرنی ہے
اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں, بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے, ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں, کراچی میں بہت ہیں, ان کے پاس جائیں, بولیں بھائی, اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا, بولو بھائی فرق پڑتا ہے, مجھے یہ بیماری چھڑواؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے, میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا, جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کے, لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس, تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو, ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے, بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل. لوگ کہتے ہیں حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں, لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, اس سے نہ دیکھو جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے, تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا, جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل, 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگو یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے, بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے, پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا, دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا, ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار, دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی, وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا, تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی, اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی, اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000, اور خرچے بھی دیکھو نا. پتا چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہو, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی, مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا, روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر 50 رکعتیں, 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ, اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر, نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان, کتنے لوگ ہیں, چلو اچھی بات ہے, کام کی بات ہے نا, لوگوں سنیں. 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے,
کہ میں صدقہ کروں گا, ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے, تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا, لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, ایسی تیسی مر جائیں گے نا, کوئی بات نہیں مر جائیں. جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے, مرنے لگے, تو ڈاکٹروں نے کہا, حکیموں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی, جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے, تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے, جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے, نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو, سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا. صحیح ہے نا. شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا, دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے, کہہ رہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے پھر کر لیتا ہے, تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی, حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا, تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی. شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, گناہ کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے, گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ, اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا, اس وقت نہیں سوچنا, پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, یا نہیں اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی, یا اتنی نمازیں. جسمانی سزا میں نماز یا روزہ, اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے, وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں, ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی, کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع. تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے, سوچ لے تو سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے, پھر صدقہ ہوگا, پھر گناہ ہوگا, پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا, لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے. یہ شیطان کا حملہ ہے. فائدہ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی. اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے, کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں. میں نے کہا جم جایا کرو. یار تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار, 5-5 kg اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 5-5 kg. میں نے کہا 2.5 kg اٹھا لو. وہ واقعی بہت باریک تھے. کہہ رہے وہ بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو, ایک طرف بٹن لگاؤ, ادھر بھی بٹن لگاؤ, ادھر بھی بٹن, وہ اٹھاؤ, یہ تو اٹھ جائے گا نا. میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کون سا, آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی. کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے, پھر 2 بٹن لگا دو, پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے. باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے, 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے. پہلے تو قمیض اتارتے تھے, ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی, یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر, جرمانہ دو گے, توبہ بھی کرو گے, لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے, 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے.
शैतान से फड्डा हमेशा का है, अभी तक तो शैतान ही दबाता रहा है, आज हम भी ट्राई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ना, एक दिन आएगा इंशाल्लाह कुचल दोगे शैतान। तो मायूस नहीं होना है, छोड़ने की कोशिश बोलो ना भाई करनी है। दूसरी बात ये कि बिलफर्ज गुनाह अगर नहीं छूटा, आप सदका भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, या नमाजें भी पढ़ रहे हैं कफारे के तौर पे, असल तो ये कि छुड़वाना है गुनाह, ऐसे कि छोड़ के दुनिया छोड़ने से पहले पहले गुनाह छोड़ना है, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। लेकिन इतना फायदा तो होगा ना अगर बिलफर्ज नहीं छूटा। शैतान कह रहा है ये तेरे से नहीं छूटेगा, तू खामखा में सदके कर रहा है, तो शैतान को बताएं यार कम से कम इतना तो हो रहा है ना कि तराजू के एक पलड़े में अगर गुनाह आ रहे हैं तो दूसरे पलड़े में नेकियां भी तो जमा हो रही है ना। क्या ख्याल है भाई? सदका तो खैरात भी तो, गरीबों को खिलाना, उनकी दुआएं, वो भी तो एक पलड़े में जमा हो रही है ना। तो असल तो यही है कि गुनाह से तो बहरहाल बचना ही बचना है। एक गुनाह भी अजाब जान बन सकता है, लेकिन शायद क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह कहें ये तेरे गुनाह हैं, लेकिन फला मौके पे तूने रोजा रखा था, फला मौके पे तूने नमाज पढ़ी थी, तेरा दिल नहीं चाह रहा था, नफ्स को मार के तूने नमाज पढ़ी थी सजा के तौर पर, या तूने सदका किया था हालांकि तेरा पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो उस नेकी का हो सकता है वजन आपके गुनाहों के वजन से ज्यादा हो जाए। नहीं आ रही बात? तो इधर कुछ बुरे काम कर रहे हो तो कुछ अच्छे भी तो लगा लो ना। तो चलो इधर गुनाह बढ़ रहे हैं, इधर नेकियों का ग्राफ भी तो ऊपर जाएगा, तो कुछ तो सजा मिलेगी, तो उसमें कुछ तो कमी हो जाएगी ना आखिरत में, और ये भी हो सकता है कि फुल माफी हो जाए। तो असल तो हदफ यही है कि छोड़ना ही है बहरहाल, लेकिन साथ साथ पेनल्टी भी लगानी है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगा। और बहनों की विरासत है वो तो फौरन जाके हवाले कर दो, उसमें ये नहीं कि कल तक नहीं दी तो 50 रुपए जुर्माना, वो दो। जितने तारिक रोड की दुकानें हैं ना अभी तक खा के बैठे हुए हो, बहनों के जाके हैंड ओवर कर दो, फोन करो भाई तुम्हारा ये विरासत में हिस्सा बनता है, बता दो कितना बनता है, अभी से भेज दो, क्योंकि अभी थोड़ा जोश पैदा हुआ होगा, एक हफ्ते बाद खत्म। ठीक है ना? तो इसी तरह जिस जिसका हक लिया हुआ है, कुछ कर्जे खा के बैठे हुए, फौरन ले जाके अदा कर दो। उलमा इसका एहतमाम करते थे कि हक लेने में ताखीर हो सकती है, देने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह समझने की अमल की तौफीक